अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिन उम्मी व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिन उम्मी व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिन उम्मी व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजलो करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्किया अम्बिया निकला। मज़ीद बराया करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसे नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्हम्द हम लोग मखलूक को समझ रहे थे और मखलूक की रहने की आलम आलम में शहादत की जगह को भी समझे थे और उसकी टिकाव भी जानी थी और आलम में बरज़ख को भी जाने थे। जो मीठी है खबर है वो बरज़ख है और अल्लाह ताला हमें रोज मौत की प्रैक्टिस करा रहे हैं सुलाकर, वो भी जाने थे हम लोग पिछले लेक्चर में। आज हम आलम अरवा को समझेंगे। अल्लाह ताला मखलूक की उलूहियतपन का इनकार करा रहे पहले कलमे में। हमने पहले जो मखलूक की रहने की जगह है आलम शहादत और दूसरी आलम बरज़ख है और उसकी टिकाव भी जानी थी। आज हम तीसरी मेजर कैटेगरी को समझेंगे, आलम अरवा। देखिए आलम अरवा क्या है। आलम अरवा को आलम अम्र भी कहते हैं। आलम क्या है? मखलूक की रहने की जगह है। ये भी मखलूक की रहने की जगह है। आलम अरवा, इसमें जो मखलूक है, औलिया अल्लाह बताते हैं 3 किस्म की मखलूक होती है। पहला रूह, दूसरा इश्क और तीसरी ख्याल। ये भी मखलूक है। रूह भी मखलूक है, इश्क भी मखलूक है और ख्याल भी मखलूक है। अब हम ये मखलूक की उलूहियतपन का इनकार करना है कि ये मखलूक भी हमारी हाजतें पूरी नहीं कर सकती। और ये जो आलम अरवा है, इसकी जो टिकाव क्या है, औलिया अल्लाह बताते हैं ये हकीकत में तो होती है मगर मुशाहिदा में नहीं होती है, दिखती नहीं है। मतलब रूह होती है हकीकत में, रूह का इनकार नहीं है। इश्क होता है, इश्क करता है बंदा, मोहब्बत करता है बंदा, मगर दिखो बोलेगे तो वो नहीं दिख सकता। रूह, इश्क, ख्याल किधर है? ख्याल आता है, किधर है हम बोल नहीं सकते, वो दिखता नहीं है। रूह, इश्क, ख्याल ये भी मखलूक है, आलम अरवा की मखलूक है। ये आज हम रूह को समझते हैं। रूह को लोगों ने क्या समझा? रूह को भी इला मान लिए, इसकी पूजा करने लगे। जाहिरी लोग समझते हैं कि रूह ऐसी होती है, ऐसी होती है। टीवी से, डॉक्यूमेंट्री से लोग समझते हैं रूह पावरफुल होती है। लोगों के जाहिरी जहन में बिठा लिए कि रूह पावरफुल होती है। ये मिसकॉन्सेप्ट है, इसे दूर करना है। रूह मखलूक है, माबूद नहीं है। रूह का इनकार नहीं है। रूह को दीन से समझते हैं। रूह का अल्लाह ताला और उसके रसूल क्या समझा रहे हैं और औलिया अल्लाह क्या तालीमात दे रहे हैं। नेककारों की जो रूह होती है, हदीस शरीफ में आता है, बस जो नेककारों की रूह होती है वो 7वें आसमानों में फरिश्तों के जरिए भेजी जाती है। अल्लाह ताला उसे फरिश्तों के जरिए 7वें आसमान में भेजते हैं और जब 7वें आसमानों में फरिश्तों के जरिए अल्लाह ताला पहुंचाते हैं, बास रूहों को 7वें आसमान में बास रूहें 7वें आसमान में जाते हैं तो वो मुशाहिदा करते हैं। किसका मुशाहिदा करते हैं? जन्नत का। हम कहते हैं रूह रोज घर को आती है, हमें तसव्वुर करते हैं कि शाम को आती है, ऐसी होती है रूह। ये अकीदा बना लिए हम, मगर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या है? नेककारों की रूह 7वें आसमान में भेजी जाती है फरिश्तों के जरिए। और एक रिवायत में अल्लाह ताला बास रूहों को जन्नत में सब्ज रंगों के परिंदे होते हैं, वो सब्ज रंगों के परिंदों के पेटों में अल्लाह ताला उसके रूह को रखते हैं। और जो परिंदे रहते हैं वो जन्नत में उठने जन्नत में वहां पर उस जन्नत की सैर करते हैं। ये जो रूह होती है उनके पेटों में, वो उस जन्नत का सैर करते हैं। और एक रिवायत में आता है कि नेककारों की रूह को जमजम के कुएं में रखते हैं। नेककारों की रूह की बात हो रही है। बास को 7वें आसमानों में ले जाया जाता है, बास को सब्ज रंग के परिंदों के पेटों में रखा जाता है और जन्नत का सैर कराया जाता है और बास को जमजम के कुओं में रखा जाता है। और एक रिवायत में हदीस में आता है कि बास रूहों अपने खबरों के पास ही रहती है। ये सब नेककारों की रूह की बात हो रही है।
اور جو گناہگار ہوتے ہیں، منافقین ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے یہ روح کو زمین کے اندر قید کیا جاتا ہے. اب ساتویں زمین کے اندر قید کیا جاتا ہے، نکل نہیں سکتے وہ. ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارے انڈرسٹینڈنگ کیا ہوتی ہے، روحیں آتی ہے، ہمیں ستاتی ہے، ہمیں پریشان کرتی ہے، یہ ہمیں اپنا عقیدہ بنا لیے. یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے پاس کیا ہے، نیکوکاروں کی آسمانوں میں جگہ، اور منافقین کی جو گناہگار ہے ان کی روح زمین میں ہوتی ہے. روح مخلوق ہے، معبود نہیں ہے، الہ نہیں ہے، روح سے حاجت پوری نہیں ہوتی ہے. یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے انڈرسٹینڈنگ میں روح معبود ہے. اب روح کی مثال کیا ہے، روح کا کام کیا ہے، اولیاء اللہ بتاتے ہیں روح کی ایک فنکشن ہوتی ہے، اس کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، ایک اس کی فنکشن ہوتی ہے، اس کا ایک کام ہوتا ہے. اولیاء اللہ بتاتے ہیں 2 کام ہے. وہ کام کیا ہے، ایک کام ہے مشاہدہ یعنی دیکھنا ہے روح کا، اور ایک کام کیا ہے، عشق و محبت کرنا. 2 کام ہے. مشاہدہ کرنا ہے، کیا مشاہدہ کرتی ہے، کیا دیکھتی ہے روح، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کو دیکھتی ہے روح، کہ اللہ تعالیٰ پرورش کیسی کرتا ہے وہ دیکھتی ہے. عالم ارواح میں ہمیں سوال کیا جاتا ہے، قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ تمام روحوں سے سوال کرتے ہیں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. پھر تمام نے کہا ہاں مولا تو ہی میرا رب ہے، تو ہی ہمارے پالنے والا ہے. رب کے معنی کیا ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھ کر بولو، جا کر بولو. ہم یہاں پہ عالم شہادت میں آئے ہیں، یہاں پہ دیکھ کے بولنا ہے. عالم شہادت یعنی گواہی دینے کا عالم ہے، گواہی دینا ہے ہمیں. روح کا ایک کام دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے تو کیسا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے کائنات کو کیسا چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ الہ ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو کیسا پوری کر رہا ہے. تمام چیزوں جو دیکھتی ہے وہ روح دیکھتی ہے. روح کا کام مشاہدہ ہے، دیکھنا ہے. دیکھیں گے تو گواہی کمپلیٹ ہوگی. گواہی کے لیے ہمیں یہاں پہ آئے ہیں. اور ایک کام کیا ہے، روح کا عشق اور محبت ہے. عشق اور محبت کا جو فنکشن ہے وہ روح کا ہے. اب روح کب دیکھے گی، اس کو سمجھنے کے لیے روح کیا ہے اور روح سے قلب سے جو تعلق کیا ہے، ایک مثال سے سمجھتے ہیں روح اور قلب کا تعلق کیا ہے. اولیاء اللہ ایک پیاری مثال دیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک ڈرائیور ہوتا ہے، اور ایک ڈرائیور جب گاڑی چلاتا ہے تو ڈرائیور کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، سامنے کا مرر یعنی آئینہ ہوتا ہے، وہ صاف ہونا ضروری ہوتا ہے. جتنا صاف رہے گا اتنی ویزیبلٹی ہوگی، اتنا کلیئرنس ہوگا، وہ آسانی رہے گی اسے دیکھنے میں. جو سامنے کا راستہ ہے وہ ڈرائیور آسانی سے دیکھ سکے گا. جو ٹریفک ہے، اسپیڈ سے گاڑی آ رہی ہے، وہ دیکھ سکے گا. ڈرائیور کو وہ دیکھنے کے لیے سامنے کا مرر آئینہ صاف ہونا ضروری ہے. اب آئینہ صاف نہ ہو، مثال کے طور پر اولیاء اللہ بتاتے ہیں کہ بعض ونٹر سیزن میں فوگ جمع ہو جاتا ہے، شبنم آ جاتی ہے، اتنا شبنم آ جاتی ہے کہ پوری ویزیبلٹی جو ہے وہ نہیں دکھتی ہے، کچھ نہیں دکھتا، آئینہ بلینک ہو جاتا ہے، سامنے جو ہے وہ دکھتا نہیں. اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ سینڈ اسٹارم آتا ہے، دیکھیے سینڈ اڑتی ہے، ہوا تیز آتی ہے اور پانی برستا ہے، تو وہ آئینہ گندا ہو جاتا ہے، تو ڈرائیور نہیں دیکھ سکتا ہے. سامنے کا آئینہ صاف ہونا ضروری ہے. جب تک سامنے صاف نہ ہو اس کی ویزیبلٹی نہیں ہوگا. اب یہ مثال دے کر اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو روح ہے مثال کا ہے، وہ ڈرائیور ہے، وہ سامنے جو آئینہ ہے وہ قلب ہے. قلب اور روح کا تعلق سمجھ رہے ہیں. ہم روح کب مشاہدہ کر سکیں گے، یہ ہمیں سمجھنا ہے. اور قلب کیا ہے، اس کا بیچ کا تعلق سمجھ رہے ہیں. روح کی مثال ڈرائیور ہے اور قلب کی مثال دل ہے. تو روح کو دیکھنے کے لیے پہلے آئینہ یعنی قلب کا صاف ہونا ضروری ہے. ڈرائیور کو دیکھنے کے لیے آئینہ صاف ہونا کتنا ضروری ہے، ویسے ہی روح کو مشاہدہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے قلب کا صاف ہونا ضروری ہے. قلب میں ناپاکی نہیں ہونا ہے. جیسے آئینے پہ کوئی گرد نہیں ہونا، ویسے ہی قلب میں جو گرد ہے، ناپاکی ہے، وہ کفر، شرک ہے، وہ نفاق ہے، وہ نہیں ہونا ہے. اگر یہ گندگی نہیں ہوگی قلب میں تو وہ روح کا مشاہدہ کر سکے گی.
روح کا جو کام ہے وہ ایکٹیویٹ ہونے کے لیے قلب کا پاک ہونا ضروری ہے. جب عینیں پہ چھوٹے چھوٹے گندگی ہے اس کو ڈرائیور آسانی سے صاف کر سکتا ہے، ویسے ہی قلب میں چھوٹے چھوٹے گناہ ہم کرتے ہیں، گندگی ہے، وہ کیسا صاف ہوگی؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے. اور گندگی مگر گندگی بہت سالوں سے ہے، اسے صاف کرنا مشکل ہو جائے گا ڈرائیور کو بھی، اور مخلوق کے جو دل میں جو سالوں سے جو گندگی ہے، کفر، شرک، نفاق ہے، وہ سالوں سے اسے صاف کرنا مشکل ہوگا. جب دل میں یعنی قلب میں کفر نہیں ہوگا، نفاق نہیں ہوگا، وہ روح آسانی سے مشاہدہ کر سکیں گی. قلب میں یہ صفائی کب ہوگی؟ جب دنیا کی محبت نہیں ہوگی، ماں سوا کی محبت نہیں ہوگی. اللہ حاجت روا ہے، یہ تصدیق کرنا ہے، اسی کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. قلب کی صفائی کے لیے پہلے لا سے مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کرنا ہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے. عالم شہادت کی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، عالم برزخ کی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، عالم ارواح کی مخلوق حاجت روا نہیں ہے. جب یہ قلب میں صفائی ہوگی، الہ کی تصدیق ہوگی، تو روح جو دیکھنا ہے، وہ مشاہدہ کرنا ہے، وہ کر سکے گا. اور اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید، یہ 5 اصول دین ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے. اسلام کا تعلق کس سے؟ جسم سے ہے. ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے. اور احسان کا تعلق روح سے. تو احسان ہمارا درست کرنے کے لیے روح کا مشاہدہ کرنا ضروری ہے. جب ہم یہ 3 اسلام، ایمان، احسان پہ ٹکیں گے تو ہم دیندار ہوں گے، ہم قلب کی صفائی کر سکیں گے. جب قلب صاف ہوگا تو ہی روح مشاہدہ کر سکیں گی. دیندار جب بندہ بنے گا تب جب بندہ قلب کی صفائی کر سکے گا. کلمے سیکھنا ضروری ہے، کلمہ بندے کے لیے بہت اہم ہے. کلمے سے بندہ دیندار ہوگا اور دنیا اور آخرت کی منزل کامیابی بنے گی. اب قلب ناپاک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ گناہ کرتا ہے مگر اس کو کوئی ملال نہیں ہوتا ہے. وہ جب بھی گناہ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو اس کے دل میں ملال نہیں ہوتا. یہ قلب کی ناپاکی کی دلیل ہے. اور جب بندہ کو نصیحت دی جاتی ہے تو بندہ وہ قبول نہیں کرتا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قلب ناپاک ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم کیا گناہ کر رہے ہیں اور اس پہ کوئی ملال نہیں ہو رہا ہے، یا پھر گناہ کر رہے اور مولا سے، اللہ سے رجوع ہو رہے کہ مولا مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، مجھے معاف کر دے. دیکھے پاک ہے یا ناپاک ہے ہمارا قلب. دیکھے اگر ہم نصیحت قبول کریں گے یا نہیں. اگر کرے تو مبارک بات ہے، اگر نہیں تو کلمے کا دل میں تصدیق نہیں ہوئی اور ہمارے روح میں مشاہدہ یعنی دیکھ نہیں سکے گا. قلب کا پاک ہونا ضروری ہے. اسے پاکی کے لیے کلمہ سیکھنا ضروری ہے. کلمے کی بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی میں. ایمان آنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان کی بڑی اہمیت ہے. دنیا اللہ تعالیٰ کی دشمن ہے، ہمیں بھی اسے دشمن سمجھنا ہے، تو ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں گے اور دل پاک ہوگا. اور روح کا جو کام ہے وہ دیکھنے ہے، وہ دیکھ سکے گا، وہ صحیح دیکھ سکے گا. آخری میں جو کہا گیا ہے، سنا گیا، اسے اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.